नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अलमुजाहिद इस्लामिक कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मुहतरम सामईन क़ारीन, हमारा सिलसिला चल रहा है कि नूरानी कायदा किसने लिखा है। इस हवाले से मैंने गुज़श्ता 3 वीडियोज़ के अंदर ये बात अर्ज़ की थी कि इसके मुसन्निफ़ मौलाना क़ारी फ़तह व मुसाफ़ फ़ाज़िल देवबंद नहीं हैं, इसके मुसन्निफ़ मौलाना अब्दुल अज़ीज़ रायपुरी नहीं हैं, इसके मुसन्निफ़ मौलाना अल्लादित्ता रायपुरी नहीं हैं, इसके मुसन्निफ़ जो है वो दीगर हज़रात नहीं हैं, इसके मुसन्निफ़ क़ारी फ़तह व मुसाब रहमतुल्लाह अलैह नहीं हैं, बल्कि क़ारी नूर मोहम्मद साहब लुधियानवी हक्कानी मज़ाहिरी हैं। इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे दलाइल अर्ज़ किए हैं और कुछ नूरानी कायदा और कुछ कायदे के हवाले से और कुछ क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आज की इस वीडियोज़ में बड़ी नायाब और बड़ी कीमती गुफ्तगू हम करने लगे हैं, जो शायकीन को, क़ारीन को और बाज़ हज़रात को पसंद आएगी और इससे बहुत फ़ायदा होगा। नूरानी कायदे के हवाले से एक बात अर्ज़ की जाती है कि दारुल कराची के जो मुदर्रिस थे और मयनाज़ आलिम थे क़ारी अब्दुल रशीद साहब, शोरा आफाक शख्सियत है, एक दुनिया उन्हें जानती है। उनके हवाले से वो कहते हैं कि क़ारी अब्दुल रशीद साहब फरमाते थे कि 1952 का एक कायदा मेरी नज़र से गुजरा है जिसमें ये लिखा हुआ था कि नाशिर मौलवी नूर मोहम्मद। उससे वो कहते हैं कि जी क़ारी अब्दुल रशीद साहब फरमाया करते थे कि क़ारी नूर मोहम्मद साहब नाशिर है, कि इस पर नाशिर लिखा हुआ है, मुअल्लिफ़ का नाम नहीं है, तो मुअल्लिफ़ कोई और है। इससे वो कहते हैं कि ये कायदा क़ारी नूर मोहम्मद साहब लुधियानवी का नहीं है, बल्कि ये कायदा किसी और का है। इस पर मैंने बात अर्ज़ कर दी है कि नाशिर और मुअल्लिफ़ में कोई फ़र्क नहीं होता। जिस बंदे ने लिखा है वो लिख के खुद शाया करे तो नाशिर भी हो सकता है, मुअल्लिफ़ अपने मकतबे से शाया करता है या कहीं से भी करता है तो नाशिर भी लिखता है, ताकि कानूनी तौर पर तबात के हुकूक उसके पास कानूनी तौर पर प्रूफ सबूत मौजूद हो। ये नहीं हो सकता कि जो मुअल्लिफ़ है वो नाशिर नहीं हो सकता या जो नाशिर है वो मुअल्लिफ़ नहीं हो सकता, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी दूसरी बात, सिंध की एक मारूफ शख्सियत है और ये क़ारी फ़तह व मुसाब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है और हयात है, बुज़ुर्ग आलिम दीन है और कुरानी खिदमात के हवाले से मुल्क या बैरून में भी उनका तज़किरा है। वो हैं क़ारी अब्दुल रशीद साहब, उनके साथ मेरा राब्ता है, बेटों के साथ भी है, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। क़ारी अब्दुल रशीद साहब जामिया हुसैनिया शहदादपुर सिंध। क़ारी अब्दुल रशीद साहब से मेरी बातचीत हुई तो फरमाने लगे कि मेरे अपने अंदाज़े से ये कायदा जो है ना, ये क़ारी नूर मोहम्मद साहब हक्कानी का नहीं है, बल्कि ये कायदा किसी और का है, किसी और ने लिखा था, मौलाना शाह अब्दुल रहीम रायपुरी को दिया। तो ये हज़रात जो है ना, मौलाना नूर मोहम्मद साहब प्रेस से और तबात से वाकिफ़ थे, तो इनसे कहा कि आपका प्रेस है, इसको शाया कर लें। इन्होंने शाया किया तो यूँ जो असल मुसन्निफ़ थे वो इखलास की वजह से पर्दे में रहे और यूँ ये पहले दिन से ही नूरानी कायदा क़ारी नूर मोहम्मद साहब ने शाया किया, नाम भी इसका नूरानी कायदा रख दिया गया और यूँ ये इनकी तरफ मंसूब हो गया, इनकी चीज़ नहीं है। ये दोनों हज़रात क़ारी अब्दुल रशीद साहब दारुल कराची वाले और क़ारी अब्दुल रशीद साहब सिंध वाले, दोनों हज़रात हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हम दिल जान से इनका अदब एहतराम करते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं। इन हज़रात की ये अपनी एक राय है, इस पे इसरार नहीं है, इस पे इसरार नहीं है कि वो इस बात को साबित करना चाहते हैं कि ये उनका है। वो कहते हैं हमारा अपना अंदाज़ा ऐसा है कि ये बात ऐसी है। क़ारी अब्दुल रशीद साहब जो दारुल उलूम वाले थे, उनके हवाले से भी कोई तहरीर, कोई मज़मून इस बात पे नहीं गुजरा कि ये कायदा क़ारी नूर मोहम्मद साहब का नहीं है, किसी और का है। उनका इसरार नहीं था, उनका अपने ख़यालात का इजहार था। इसके ऊपर यानी उनकी तरफ से कोई जो है वो अपने नुक्ता नज़र के ऊपर कोई वो इतने मजबूत नहीं थे कि वो ये कहें कि ये कायदा उनका नहीं है और इनका है। बस उन्होंने देखा था कायदा, उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया कि मुझे यूँ लगता है कि नाशिर लिखा हुआ था, इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि जी मुसन्निफ़ कोई और है, ये नाशिर थे। और यही सिलसिला क़ारी अब्दुल रशीद साहब सिंध वालों का है कि वो कहते हैं कि बस मेरे अंदाज़े से, अपनी मालूमात में ऐसा है, बाकी कोई तहरीरी तौर पे, तारीख़ से, ख़ानदान से, हवालाजात के तौर पे, प्रूफ के तौर पे, न किसी किताब मज़मून के हवाले से बात जो है क़ारी अब्दुल रशीद साहब दारुल उलूम कराची वाले जो थे उनके हवाले से कोई चीज़ मिलती है और ना ही सिंध वाले हज़रात की तरफ से कोई ऐसी चीज़ है। आगे चलते हैं हम। ये कायदा क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का ही का है। इसके ऊपर मैंने तकरीबन 60 से ऊपर जो है वो अक़ली नकली दलाइल हवालाजात गुज़श्ता वीडियोज़ के अंदर अर्ज़ किए हैं। मज़ीद 2-4 अर्ज़ करता हूँ और ये तारीख़ी तौर पर ये चीज़ ज़रूरत भी है
بہت سارے حضرات نے نورانی قاعدے کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی اور شائع کرتے رہے اور رجسٹر کرنے کی بھی کوشش کی کہ یہ قاعدہ ہمارا ہے، لیکن جس بندے کا ہے، جس بندے کا ہمارے اوپر، قوم کے اوپر، ملک و ملت کے اوپر، مسلمانوں پہ احسان ہے، اس بندے کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، اور ہمارے ذمہ یہ فرض منصبی ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم جس بندے کا قاعدہ ہے اسی کو منظر عام پہ لائیں۔ اور میرا نورانی قاعدے کا جو کام ہے وہ الحمدللہ ہم نے مصنف کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، مصنف کو اجاگر کیا ہے، اور دوسرا ہم نے اصلی نورانی قاعدے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ یہ قاعدہ مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک ثبوت اور دلیل، پاکستان کے شہر گجرانوالہ کا ایک معروف و مشہور مدرسہ ہے جامعہ نصرت العلوم، صرف ملک میں نہیں بیرون دنیا کے اندر علمی دنیا میں نصرت العلوم کے بانی اور مدرس صوفی عبدالحمید سواتھی صاحب فاضل دیوبند اور امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب سے ایک علمی دنیا واقف ہے، لوگ ان سے واقف ہیں۔ ان کے مدرسے جامعہ نصرت العلوم سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے، کتاب کا نام ہے تذکرہ قراء و حفاظ پاک و ہند، جلد اول۔ کتاب لکھنے والے ہیں قاری سعید صاحب، یہ مدرس ہیں، صدر مدرس ہیں شعبہ تجوید کے جامعہ نصرت العلوم گجرانوالہ پاکستان میں، اور یہ حیات ہیں، اللہ انہیں زندگی دے۔ ان کی جو کتاب ہے تذکرہ قراء و حفاظ پاک و ہند، جلد اول کے اندر انہوں نے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور سب سے پہلے اوپر جو عنوان باندھا ہے وہ یہ ہے کہ مؤلف نورانی قاعدہ۔ یہ ان کی تحریر سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ آگے چلتے ہیں، نمبر 2، میرے سامنے کتاب ہے تذکرہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری، اس کے مصنف ہیں مفتی مسعود عزیز ندوی، علمی شخصیت ہے، انہوں نے شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوانح لکھے ہیں۔ ان سوانح میں انہوں نے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، اس تذکرے میں نورانی قاعدے کو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور یہ کتاب بھی انڈیا میں لکھی گئی، مسعود عزیز ندوی صاحب بھی وہیں کے ہیں، تو یہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں لکھی گئی کتاب، اپنے علاقے میں لکھی گئی کتاب ہے، تو گھر کے بندوں سے، اپنے بندوں سے زیادہ واقف کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ کتاب کافی عرصہ پہلے لکھی گئی ہے، اور مسعود عزیز ندوی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ایک محقق اور ایک مضبوط عالم دین ہے۔ آگے چلتے ہیں، تیسری دلیل، پاکستان سے ایک رسالہ شائع ہوتا تھا ماہنامہ القاری لاہور سے، اب وہ تقریباً میرے شک بند ہو چکا ہے۔ رسالے کا نام ہے القاری، اور اس کے ایڈیٹر تھے مولانا قاری حبیب الرحمن صاحب، راوی گلشن لاہور، جامعہ صدیقیہ جو مدرسہ ہے وہاں شعبہ تجوید کے مدرس ہیں، علمی شخصیت ہیں، انہوں نے یہ رسالہ شائع کیا تھا۔ اس رسالے کے اندر انہوں نے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوانح کے اوپر قلم اٹھایا، اور کچھ کتابوں سے، خصوصاً تاریخ ارائیہ کے حوالے سے انہوں نے کچھ سوانح لکھے، کچھ دیگر معلومات میں لکھے۔ اس کے اندر مولانا نور محمد صاحب لدھیانوی کے حالات زندگی لکھتے ہوئے انہوں نے نورانی قاعدے کا تذکرہ کیا ہے، اور نورانی قاعدے کو منسوب کیا ہے مولانا قاری نور محمد صاحب حقانی مظاہری سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آگے چلتے ہیں، انڈیا کا ایک شہر ہے بنگلور، وہاں سے ایک رسالہ نکلتا ہے صدائے حق۔ صدائے حق کے اندر وہاں اس ادارے کے ذمہ دار شیخ الحدیث مولانا یاسین صاحب، مایہ ناز علمی شخصیت ہیں، قلمی شخصیت ہیں، اور بہترین باصلاحیت محقق عالم ہیں۔ انہوں نے اپنے اس رسالے کے اندر ایک مضمون لکھا، اس مضمون میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چند کتابوں کے حوالے سے تذکرہ کیا۔ اس تذکرے کے اندر جن جن چیزوں کا ذکر کیا اس میں نورانی قاعدے کا تذکرہ بھی کیا۔ اس مضمون میں انہوں نے نورانی قاعدے کو منسوب کیا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نورانی قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آگے چلتے ہیں، میرے سامنے کتاب ہے تذکرہ مظہر نانوتوی، تذکرہ مولانا مظہر نانوتوی، یہ بڑے آدمی تھے، اور یہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، یا ان کے استاد جو مولانا امیر باز تھے ان کے اساتذہ میں سے ہیں، اور یہ بڑے آدمی تھے۔ تو تذکرہ مظہر نانوتوی کے اندر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مختصر تذکرہ ہے جی، اور میرے اندازے سے اس کے اندر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صرف تذکرہ ہے، اور ان کے وہاں نورانی قاعدے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ جس سے یہ بات ثابت کی جائے کہ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آگے چلتے ہیں،
क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे अहमद हसन, ये फाजिल देवबंद थे, ये फाजिल सहारनपुर थे। हिजरत के फौरी बाद ये पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए, इस्रा में ज़िंदगी गुजारी, यहाँ उम्मुल मदारिस के नाम से मदरसा कायम किया और फिर यहीं फ़ौत हो गए। इनके बेटे हैं आगे मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब, क़ारी अब्दुल रशीद मुहाजिर मदनी जो जन्नतुल बकी में मदफून है। ये जो क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अहमद हसन हैं, अहमद हसन के फिर आगे दो बेटे मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब थे। मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब की एक बहन, मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब की बहन जो क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की पोती लग गई, बेटे की बेटी पोती लग गई। इनकी शादी हुई थी हाफिज़ यूसुफ साहब या हाफिज़ मिस्कीन साहब से। आगे उनके अजीज़ हैं उस नस्ल में भाई फ़ारूक राई साहब जो जद्दा में होते हैं, मरकज़ तालीमुल फुरक़ान के नाम से एक इदारा है और पूरी दुनिया के अंदर नूरानी कायदे के हवाले से ट्रेनिंग देते हैं। नेट की दुनिया पे उनका बड़ा काम है। लाहौर में भी उन्होंने नूरानी कायदे के नाम से एक बिल्डिंग तामीर की है, यहाँ भी कुछ काम करेंगे। और अरब दुनिया के अंदर जिन जिन हजरात को नूरानी कायदा शाया करने का हक़ हासिल है, इशात के हुकूक उनके पास हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा भाई फ़ारूक राई साहब के पास हैं। इस तरह डॉक्टर सईद अहमद इनायतुल्लाह साहब हैं और एक दो शख्स और हैं। ये फ़ारूक राई साहब जो हैं ये क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान के हैं और इन्होंने सऊदी अरब के अंदर नूरानी कायदा रजिस्टर करवाया हुआ है क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। और उन्होंने तबात के हुकूक काफ़ी अरसा मुकदमा लड़के जीत के फिर सऊदी अरब के अंदर ये जो है रजिस्टर करवाया हुआ है। इससे भी मालूम होता है कि ये नूरानी कायदा क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का है, वरना अरब दुनिया के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी चीज़ को उसके मुसन्निफ़ के अलावा आप किसी और की तरफ मंसूब करके साबित करके रजिस्टर करवा दें, ऐसा अरब में नहीं हो सकता। ये तमाम दलाइल इस बात के हैं कि ये कायदा क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। आगे चलते हैं हम। मौलाना नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और नूरानी कायदे के हवाले से आप हजरात सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तलाश करना चाहते हैं तो चंद चीज़ों की निशानदेही मैं करता हूँ ताकि आने वाले बाज़ों हजरात, आने वाला मौर्रिख उस पर काम कर सके। नंबर एक, क़ारी नूर मोहम्मद साहब और नूरानी कायदा के हवाले से आपको तलाश है तो नंबर एक रहीमी सिलसिला, शाह अब्दुल रहीम रायपुरी, शाह अब्दुल क़ादिर रायपुरी और शाह अब्दुल अज़ीज़ रायपुरी, और इसी तरह ये जितने हजरात गुज़रे हैं रायपुरी सिलसिले के, जिनके अब मौजूदा मुफ्ती अब्दुल खालिक आज़ाद साहब हैं सिलसिला रहीमिया वाले जी, इनसे जितने हजरात वाबस्ता हैं, इनकी किताबें हैं, वाज़ हैं, तसानीफ़ हैं, मज़ामीन हैं, रसाइल हैं, उनके अंदर आप ढूँढें। क्योंकि क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह भी शाह अब्दुल रहीम रायपुरी के क्लास फेलो थे और उनके पीर एक थे। नंबर दो, क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह मज़ाहिरुल उलूम के फाजिल थे, तो मज़ाहिरुल उलूम की तारीख़ में, उनके फ़ज़ला में, उनके फ़ज़ला के इल्मी अमली कामों में जितनी किताबें भी शाया हुई हैं, जितने मज़ामीन शाया हुए हैं, उनमें आप ढूँढें तो क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा, उनकी तसानीफ़ का तज़किरा मिलेगा। नंबर तीन, क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह लुधियाना के रहने वाले थे, तो लुधियाना की आप तारीख़ पढ़ेंगे, लुधियाना के मदारिस की और मसाजिद की तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा मिल जाएगा। नंबर चार, तक़सीम हिंद से पहले लुधियाना के मारूफ मसाजिद और मारूफ इदारों को आप तलाश करेंगे, उस वक़्त के इस्लामी स्कूलों को तलाश करेंगे तो उनमें क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी मिलेगा। नंबर पाँच, क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ था अराई बरादरी से, तो अराई बरादरी की तारीख़ में जितनी किताबें लिखी गई हैं, मज़ामीन लिखे गए हैं, आप उनको तलाश करें, उनमें क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके ख़ानदान का, बेटों का, पोतों का, नवासों का तज़किरा मिल जाएगा। नंबर छः, क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह लुधियाना के थे, तो उलमाए लुधियाना के नाम से आप किताबों का मुताला करें। इस हवाले से जो चीज़ आपके हाथ आए आप ढूंढें, उसमें इनका तज़किरा मिलेगा। नंबर सात, लुधियाना से जो हजरात हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, उस वक़्त हिजरत के हालात पढ़ें कि वहाँ कैसा था, हिजरत में क्या पेश आया और यहाँ के किन मुश्किलात से गुजरे। इसमें भी क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके बेटों के और ख़ानदान के हालात मिलेंगे। नंबर आठ, क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रिसाला नूरुन अला नूर में कादियानी के ख़िलाफ़ नहायत सख्त तहरीरात शाया करते थे और किताबें शाया करते थे अपने मतबा हक़ानी से। तो कादियानियों की जितनी किताबें हैं बशमूल रूहानी ख़ज़ाइन के, इन किताबों का अगर आप मुताला करेंगे तो इन किताबों में माहनामा नूरुन अला नूर और क़ारी नूर मोहम्मद साहब का नाम जा बजा आपको कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। नंबर 9,
قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ لدھیانہ کے تھے، اور لدھیانہ آتا ہے پنجاب میں۔ تقسیم ہند سے پہلے یہ ایک پنجاب تھا، اب انڈیا والا پنجاب مشرقی پنجاب ہے، اور ہمارا یہ پنجاب پاکستان کا جو ہے مغربی پنجاب ہے۔ تو آپ پہلے کی جو تاریخ تھی، علماء پنجاب کے نام سے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ اسلم راہی کی ہوں یا وہ دیگر حضرات کی ہوں، آپ ان کو پڑھیں۔ ان میں مولانا نور محمد صاحب کا، ان کے داماد کا، ان کے آباء و اجداد کا تذکرہ علماء پنجاب نامی دیگر درجنوں کتابوں میں مل جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد لدھیانہ جو ہے وہ مشرقی پنجاب ہو گیا، تو آپ علماء مشرقی پنجاب کے نام سے آپ کتابیں ڈھونڈیں، ان میں آپ کو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ملے گا۔ نمبر 10، علماء پاک و ہند کے نام سے آپ کتابیں ڈھونڈیں، ان کتابوں کے اندر آپ کو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نورانی قاعدہ، ان کی تصانیف، ان کا خاندان کا تذکرہ ملے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ پاک و ہند کے پریس مطابع تقسیم ہند سے پہلے کون کون سے پریس تھے، کہاں تھے، کیا تھے، اس تفصیل میں آپ پڑھیں تو آپ کو بہت ساری کتابیں ملے گی۔ ان کتابوں میں کسی نہ کسی ایک کے اندر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پریس کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا۔ پاکستان بننے سے پہلے یا اس وقت کی گورنمنٹ جو حکومت تھی وہ علماء کے خلاف تھی، تو اس وقت گورنمنٹ نے جن جن پریس کو، مطابع کو جو ہے بند کیا، ضبط کیا، سیل کیا، ان کی لسٹوں کے اندر آپ کو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رسالہ، ان کی اخبار، ان کا پریس مطبع حقانی کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اخبار بھی نکلتا تھا، تو اس لیے وہ صحافت سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ تو صحافت کی تاریخ آپ پڑھیں کہ 19ویں صدی، 18ویں صدی کا آخر، 19ویں صدی کا یہ 1925، 1930، 1950 تک یہ جو زمانہ ہے، اس میں آپ تاریخ صحافت نام سے آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کی دیگر تصنیفات کا تذکرہ مل جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اخبار نویسوں کے حالات جو ہیں، اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان کتابوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے حوالے سے، ان کی تصنیفات اور ان کے اخبار نور علی نور کے حوالے سے آپ کو ملے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ مطبوعات لدھیانہ، لدھیانہ میں کون کون سے پریس تھے، اس سے کتابیں شائع ہوتی تھی، اس عنوان پہ لوگوں نے کام کیا ہے۔ آپ مطبوعات لدھیانہ کے نام سے اگر آپ کتابیں ڈھونڈنا شروع کر دیں نیٹ کی دنیا پہ یا عام لائبریریوں میں، تو کوئی آپ کو فہرست مل جائے، کتابیں مل جائیں، تو ان میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تصنیفات، خاندان، بیٹے، آباء و اجداد کا تذکرہ ملے گا۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مطبع پریس تھا، مطبع حقانی، اس سے بہت ساری کتابیں شائع ہوئی ہیں، اور اس سے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شائع بھی کرتے تھے۔ تو مطبع حقانی کی اگر آپ کو کتابیں مل جائے ڈھونڈنے سے، تو میں بھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوگا۔ یہ تقسیم ہند سے پہلے جو گورنمنٹ کے باغی جو لوگ تھے، ان میں علماء لدھیانہ بھی تھے، اور جس طرح علماء باغی تھے، عوام باغی تھی گورنمنٹ انگریز کی، اسی طرح بہت سارے اخبارات اور رسائل بھی ایسے تھے جس کو گورنمنٹ نے ضبط کیا اور ان کو بغاوت کی لسٹ میں ڈالا۔ جی، ان میں مولانا نور محمد صاحب بھی ہیں، ان کا مطبع بھی ہے، ان کا اخبار بھی ہے۔ تو گورنمنٹ کے ضبط کردہ اخبارات، مطابع، پریس اور گورنمنٹ کے باغی کے عنوان سے آپ تلاش کریں، تحقیق کریں، تو آپ کو مولانا نور محمد، ان کے خاندان اور ان کے آل و اولاد کا تذکرہ مل جائے گا۔ مرزا قادیانی کی تائید کے اندر جن لوگوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس عنوان سے کتابیں لکھی ہیں: مسیح موعود کے مخالف اخبار اور ہمارے حضرت کے مخالف لوگ، ان کے اندر آپ کو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آباء و اجداد اور ان کے خاندان کا تذکرہ مل جائے گا۔ تو اس طرح یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، نورانی قاعدے کے حوالے سے، ان کے خاندان کے حوالے سے بہت ساری معلومات مل سکتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ہم بات کو مختصر کرتے ہیں۔ نورانی قاعدے کے جو ماہرین گزرے ہیں، جن کا کوئی نہ کوئی نام اپنے وقت میں تھا یا اب بھی ہے یا اب بھی لوگ کام کر رہے ہیں، وہ جو ماہرین ہیں ان کی رائے بھی یہ ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان میں سب سے پہلے شخص ہیں قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جی، ان کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ قاعدہ جو ہے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ایک شخصیت ہے مولانا شاہ ابرار الحق ہردوئی والے، ان کی رائے بھی یہ ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ مولانا عبد الحلیم صاحب جامعہ بنوریہ والے، قاری عبد المنان صاحب مفتی نعیم صاحب کے والد، ان کی رائے بھی یہی تھی
کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اب یہ شخصیت زندہ ہیں اور نورانی قاعدے کے اوپر ان کو اچھا تجربہ حاصل ہے، شرح بھی لکھی ہے۔ مولانا قاری عبدالستار محمود کوٹی صاحب جو مولانا یوسف علی دہلوی صاحب کی مسجد میں مدرس تھے، ان کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی طرح کراچی میں معروف شخصیت ہیں جامعۃ الصدیق کے ذمہ دار مولانا عبید الرحمن عباسی، ان کی رائے بھی یہی ہے۔ انڈیا کی معروف شخصیتیں حیدرآباد میں الکہف کے بانی اور ذمہ دار مولانا عبید الرحمن اطہر، یہ صدی کے لگ بھگ عمر ہے، ضعیف العمر ہیں، اس وقت بیمار ہیں، اللہ صحت دے، یہ 1 صدی پرانے ہیں۔ تو گویا جس وقت قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے ہیں اس وقت یہ پیدا ہوئے ہیں، 1 صدی تو تبھی ہوتی ہے، تو یہ زمانہ انہوں نے دیکھا ہے، وہاں کی معلومات ان کے پاس ہے۔ ان کی رائے بھی یہ ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی طرح بھائی فاروق رائی صاحب جو عرب میں ہوتے ہیں، یہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں، ان کی رائے تحقیق بھی یہی ہے کہ یہ قاعدہ حضرت کا ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک ملک میں KPK میں قاری عمر علی صاحب جامعہ تحصیل القرآن نوشہرہ والے ایک معروف علمی شخصیت ہیں اور بہت بڑا ان کا کام ہے، ان کی رائے اور تحقیق بھی یہی ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ہمارے ہری پور ہزارہ میں قاری عبد المالک صاحب ہیں، کراچی میں انہوں نے وقت گزارا ہے اور ہری پور میں کافی وقت سے ایک مدرسے میں تدریس کر رہے ہیں، بعض ذوق آدمی ہیں، مخلص ہیں، اور ان کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی طرح قاری ہارون متوکل صاحب کراچی کے ایک معروف شخص ہیں، ان کی رائے بھی یہی ہے۔ اسی طرح نورانی قاعدے کی شرح لکھنے والے مولانا بلال احمد فاروقی صاحب، ان کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب کا ہے۔ مولانا قاری نذیر مالکی صاحب کراچی کی معروف شخصیت ہیں، ان کی رائے بھی یہی ہے۔ بڑے قاری صاحب جو قاری بابو جی کے نام سے کراچی میں مشہور ہیں، جامعہ فرقانیہ والے، ان کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ لاہور کے ایک شخص ہیں مولانا قاری ذکی اللہ کیفی صاحب، نورانی قاعدے کے حوالے سے بڑی محنت کر رہے ہیں، کی بھی ہے، اور بڑے کورسز کرواتے ہیں، ورکشاپ کرواتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں۔ ان کی تحقیق بھی یہی ہے کہ ان کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی طرح پتوکی سے تعلق رکھنے والے ایک شخص ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں، قاری اقبال ضیاء صاحب، مولانا قاری ضیاء اقبال صاحب بہترین مدرس ہیں اور اچھے خطیب ہیں، باذوق آدمی ہیں، اور گوناگو مطلب یہ کہ صفات کے حامل آدمی ہیں۔ اگر یہ کہوں کہ ہر فن مولا ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی رائے بھی یہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، پتوکی کے قاری جان محمد صاحب ہیں، ان کی رائے بھی یہی ہے۔ مفتی سفیان صاحب قصور والے، دار ابو سفیان والے، ایک معروف علمی شخصیت ہیں، ان کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آگے چلتے ہیں، گجرانوالہ پاکستان کی معروف علمی شخصیت ہیں جن کا شعبہ حفظ قاعدہ ناظرہ کے اندر صرف گجرانوالہ میں نہیں ملک میں بلکہ بیرون میں بھی ایک نام ہے، اور شاگردوں کی لمبی چوڑی لسٹ ہے ان کی۔ قاری ریاض احمد انصاری صاحب، ان کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی طرح ہمارے دوست ہیں مولانا قاری عمر فاروق بلوچ صاحب، قاری عمر فاروق بلوچ صاحب یہ جنگ سے تعلق رکھتے ہیں اور کافی عرصے سے 35-40 سال سے لاہور مدرسہ حبیبیہ میں مدرس ہیں، نہایت باذوق آدمی ہیں، باصلاحیت بھی ہیں، محنتی بھی ہیں۔ شعبہ قاعدہ ناظرہ کے حوالے سے ان کے پاس بہت معلومات ہے، بہت کتابیں ہیں، بہت ذوق رکھتے ہیں، بہت قدردان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ترقی دے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ منظر عام پہ لائے تاکہ ان سے ہم جیسے لوگ مستفید ہوں۔ ان کی رائے بھی یہی ہے۔ اسی طرح ہمارے دوست ہیں قاری خورشید احمد دیروی، دیر سے تعلق ہے اور پشاور پبی میں کسی مدرسے میں مدرس ہیں، ان کی رائے بھی یہی ہے۔ اسی طرح مولانا مشرف علی تھانوی صاحب کامران بلاک لاہور والے معروف علمی شخصیت گزرے ہیں، اور وہ نورانی قاعدہ پڑھاتے تھے، انہوں نے اپنے ایک شاگرد قاری عبدالخالق صاحب کو طریقہ سکھایا، وہ مقامی لوگوں کو بھی پڑھاتے تھے، بچوں کو بھی پڑھاتے تھے۔ مولانا مشرف علی تھانوی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی طرح قاری عبد الرحمن صاحب بہاول پوری، حضرت فوت ہو گئے، ان کے بیٹے کراچی میں قاری عبید اللہ رحمانی، مولانا حبیب الرحمن رحمانی، اور اسی طرح رحیم یار خان میں موجود ہیں آپ۔ یہ قاری عبد الرحمن صاحب کے میری تحقیق اور معلومات کے مطابق نورانی قاعدے کے حوالے سے جتنی معلومات قاری عبد الرحمن بہاول پوری صاحب کے پاس تھی، اتنی شاید قریب وقت میں کسی کے پاس نہ ہو، لیکن قاری صاحب جو ہے وہ بڑھاپے میں کسی وجہ سے معاملہ تھا، اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ کچھ تجربات ان کے بیٹوں کے پاس آئے، لیکن بہت ساری معلومات جو تھی وہ دنیا سے چلی گئی اور ہم اس سے محروم ہو گئے۔ ان کی رائے بھی یہی تھی۔ مولانا یوسف صاحب ہیں ملائیشیا والے، شعبہ قاعدہ ناظرہ میں اچھی معلومات بصیرت رکھتے ہیں، ان کی رائے بھی یہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے دوست ہیں انڈیا سے مولانا قاری ندیم انصاری جی، بلبل ہند،
ثانی قاری عبدالباسط، قاری عبدالباسط جن کو ہندوستان کا قاری عبدالباسط کہا گیا، قاری عبدالمنان وزیر آبادی، ان کے یہ نواسے ہیں جی، قاری ندیم انصاری صاحب، ان کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آگے چلتے ہیں، مولانا قاری بلال میرٹھی، ان کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ نورانی قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آگے چلتے ہیں، قاری اسماعیل کندوی صاحب، جن کی کتاب تجوید للعلماء وفاق کے نصاب میں علماء کے لیے شامل ہے، تجوید بہت ساری ان کی کتابیں، حروف القرآن، تفہیم الوقوف، تفہیم التجوید، بہت ساری کتابیں ہیں اور بڑی علمی شخصیت ہے۔ ان کی رائے بھی یہی ہے کہ ان کے ہاں پہلے ایک اور قاعدہ پڑھایا جاتا تھا، جب سے نورانی قاعدہ آیا تو انہوں نے فوراً نورانی قاعدے کو اپنے مدرسے میں شامل کیا اور آج تک ان کے ہاں نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ ان کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آگے چلتے ہیں، قاری کریم بخش صاحب، یہ کراچی میں ہوتے ہیں اور شعبہ قاعدہ ناظرہ درس تدریس کے حوالے سے ان کے ایک منفرد انداز ہے اور چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں، لیکن بڑے باذوق آدمی ہیں اور پاس بیٹھ کے سیکھنے کا جو مزہ ہے وہ ان کی تحریرات میں نہیں ہے۔ قاری کریم بخش صاحب جو ہیں حیات ہیں، ان کا بھی جو ہے ان کی رائے تجربہ بھی یہی ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، لمبی چوڑی بات کرنے کا، کہ ہم نے تاریخ سے، کتب سے، خاندان سے، مادر علمی سے، اور جو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پیری مریدی کا سلسلہ تھا اس سے، سلسلہ رحیمیہ سے، اور اسی طرح نورانی قاعدے کے شارحین سے، نورانی قاعدے کے ماہرین سے، ان تمام دلائل کی روشنی کے اندر ہم نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ قاعدہ صرف اور صرف اس کے مصنف مؤلف قاری نور محمد صاحب مظاہری حقانی لدھیانوی ہیں۔ آخری بات عرض کرتا چلوں کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مطبع حقانی تھا لدھیانہ میں، یہ 1898 کے قریب یہ قائم ہوا اور اس سے کافی ساری کتابیں شائع ہوئی۔ ان کتابوں کے اندر مولانا شاہد حسن سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چند کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے ایک ہدایت نامہ بجواب قسم نامہ، یہ کتاب مطبع حقانی سے شائع ہوئی تھی۔ ایک اور کتاب ہے تہذیب المکذبین، یہ بھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مطبع سے شائع ہوئی ہے۔ ایک اور کتاب ہے وید کی حقیقت، یہ بھی ان کے مطبع سے شائع ہوئی ہے۔ ایک اور کتاب ہے قرآن کی حقیقت کا جواب، یہ قرآن کریم کے خلاف پادریوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے کتاب لکھی گئی تھی، اس کا جواب دیا تھا، اور وہ کتاب شائع ہوئی ہے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پریس مطبع حقانی سے۔ ان کا تذکرہ کیا مولانا شاہد حسن سہارنپوری نے۔ یہ کتابیں تلاش کرنے سے مل جائیں گی، انڈیا میں مل جاتی ہیں، ملتی ہیں تو ان کو نیٹ کی دنیا پہ منظر عام پہ لایا جائے تاکہ دنیا اس سے مستفید ہو اور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام ان سے جو ہے وہ زندہ رہے۔ آگے طب روحانی ایک کتاب ہے، یہ وہاں کے لدھیانہ کے کوئی صاحب تھے، انہوں نے لکھی ہے اور یہ مطبع حقانی سے شائع ہوئی ہے۔ تو یہ آپ گوگل کے اوپر طب روحانی مطبع حقانی لکھیں تو یہ کتاب آ جائے گی، اور یہ کتاب ان کے مکتبے سے شائع ہوئی ہے، اس کی آپ زیارت کریں۔ دوسری کتاب ہے حق گو، حق گو، یہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ نور علی نور میں اس کے مضمون شائع ہوئے تھے، پھر ان کو بعد میں کتابی شکل دی گئی۔ مضمون بھی اور کتاب دونوں مطبع حقانی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے سے شائع ہوئے ہیں۔ اور یہ حق گو جو کتاب ہے، یہ گوگل کے اوپر آپ جا کے حق کو مطبع حقانی لدھیانہ لکھیں تو PDF آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح قاضی فضل احمد گورداس پوری کی جو کتاب ہے کلمہ فضل سبحانی بجواب اوہام مرزا قادیانی، یہ نہایت علمی کتاب ہے۔ یہ کتاب دیگر جہاں اور بہت ساری جگہوں سے شائع ہوئی، یہ کتاب بھی قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مطبع حقانی سے شائع ہوئی ہے۔ تو یہ وہ نایاب معلومات تھی جو نورانی قاعدے کے حوالے سے، قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کے شہر کے حوالے سے، ان کی مطبوعات کے حوالے سے، جو مجھے عزیز فقیر کے علم میں تھی، میں نے کہا اپنے احباب کے قارئین کی نظر کر دوں تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہوں، اور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور نورانی قاعدہ کے اوپر کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے راہیں ہموار ہو جائیں۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے اپنے بھائی وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔